ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाजरीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के 38वें एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है। हमने ये आज का एपिसोड किसी और मौजू के लिए रखा था, मगर क्योंकि लता मंगेशकर की एक इतनी अनटाइमली डेथ हो गई तो हमने सोचा कि एक छोटा सा प्रोग्राम उनके लिए करना ज़रूरी है। ये हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। तो चले कुछ आज हम 3-4 ऐसी बातें मैं आपको से शेयर करना चाहती हूँ जो मुझ तक ही महदूद हैं या 1-2 लोगों को और जानते हैं इसके बारे में। आमतौर पे ये बात लोगों को नहीं मालूम जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहली बात तो ये कि जब शुरू में दिलीप कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने दोनों ने अपना करियर तकरीबन साथ ही शुरू किया था 1942 में, तो उस वक्त उन्होंने वो फिल्म में एक्टिंग करती थी और एक गाना भी गाती थी, मगर उनको एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पे लिया गया था जो उनको पसंद नहीं था। वो गाना गाना चाहती थी, वो उसके अंदर उनकी पूरी रूह समाई हुई थी गाने में। तो जब उनकी मुलाकात हुई और उनको फिर एक गाने का ऑफर भी आया और काम करने का, फिल्म में एक्टिंग करने का भी ऑफर आया, तो जब दिलीप साहब से उन्होंने ये बात कही कि वो गाना गाएंगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मगर क्या तुम्हें उर्दू आती है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मराठी थी तो उनको तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो दिलीप साहब ने उनसे कहा, और ये बात उन्होंने किसी से कही है तो, और जिनसे कही है उन्होंने मुझ तक ये बात पहुंचाई है। दिलीप कुमार साहब ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें उर्दू आती है, और उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा तुम गाने कैसे गाओगी? तो और तुमको अगर उर्दू नहीं आती तो तुम्हारे गानों में से दाल चावल की बदबू आएगी, उर्दू सीख लो वरना तुम गा नहीं सकती। तो ये बात उन्होंने अपने पल्लू में बांध ली और उसके बाद उन्होंने बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ उर्दू सीखना शुरू की। और जैसे आप जानते ही हैं कि उन्होंने उस चीज को मास्टर कर लिया। मेरे ख्याल में तो और कोई, वैसे मोहम्मद रफ़ी हैं, किशोर कुमार हैं, मुकेश थे, सुमन कल्याणपुर हैं और मन्ना डे साहब हैं, इन सब का तलफ़ुज़ एक क्लास था, मगर इनको प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये हिंदी भी कम जानती थी। तो खैर इन्होंने बड़ी मेहनत करके वो मकाम हासिल कर लिया कि जहां पर वो बड़ी आराम से, बड़ी खूबसूरती से उर्दू के गज़लें और उर्दू के गाने गा सकती थी बगैर किसी हिचकिचाहट के। मैं नहीं मानती कि लोग कहते हैं कि उनको उर्दू बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं उनके पिछले उनका तकरीबन 70 साल का करियर है। ये बहुत कम लोगों का होता है 70 साल का करियर, और कामयाब करियर, और टॉप ऑफ द लाइन, हमेशा ऊपर रहना। तो उसमें मैंने जो इनके गाने सुने हैं उनमें मुझे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं लगी कि यहाँ पर शीन काफ की कोई गड़बड़ हो गई है या जेर जबर इधर उधर हो गया है। और हम दिल्ली वाले हैं, हम तो अपनी सारी जान इस पे लगा रखी है हमने कि काफ इधर ना हो जाए और काफ का नुक्ता जो है वो इधर उधर ना हो जाए और जेर जबर अपनी जगह पे रहे। तो हमने तो कभी नहीं महसूस किया कि उनकी जबान में कभी भी उर्दू के मामले में लड़खड़ाहट आई हो। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो आजकल के ज़माने के जो सिंगर हैं, दोनों मर्द और औरतें, उनसे मैं कंपेयर करूं तो उनका तो कोई मकाम ही नहीं। मैं आज सुनती हूँ कभी कभी ये गाने, मुझसे सुने नहीं जाते, वो इतनी यतीम आवाज़ें हैं। कुछ तो आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं, मगर उसकी अदायगी और वो जो मेहनत है, वो दयानतदारी है, वो खुलूस है, वो जो अपनी कला से जो एक मोहब्बत होती है, वो मिसिंग है, बिल्कुल वो नहीं है। तो आज मैं जब गाने सुनती हूँ तो उसमें लोग वो गम को गम कह रहे हैं और खुदाई को खुदाई कह रहे हैं, जैसे सड़क के बाहर कोई खुदाई हो रही है। और जमाना तक किसी ने कह दिया
گانے میں جمانا زمان اور زنت بھی کہہ دیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ زین ان کو نہیں آتا اور جیم نہیں آتا، صرف یہ کہ پتہ نہیں کہ کس جگہ لگانا ہے. تو آج کل ایسی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں کہ لتا جی اب ساری عمر ہمارے سروں پہ یہاں پر اس جگہ پہ سوار رہیں گی کہ دیکھو، کیونکہ اب جو بھی گانا گائے گا اس کا موازنہ جو ہے، اس کا کمپیریزن اب لتا جی سے ہوگا کہ دیکھو وہ کیسا ایک ان کا جو تلفظ تھا وہ کبھی لڑکھڑایا نہیں، اور آج کے دیکھو لوگ کس طرح سے کھنجر، کھدائی، جمانہ، زنت اور کیا کیا، مطلب یہ سن کے ہوش اڑ جائے. ایسی اردو بولتے ہیں آج کل کے، اور یہ پروفیشنل لوگ ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ، ان کے اندر اگر آدھی بھی، پونی بھی، تھوڑی سی بھی لتا جی کی دیانتداری آ جائے تو وہ بہت اونچے پہنچ جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ جب ایک دفعہ نور جہاں اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک طرح سے گرو چیلے کا ان کا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ نور جہاں ان سے بہت سینئر تھی، اور یہ جب آئی ہیں تو نور جہاں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہو چکی تھی. تو اور اس وقت شمشاد بیگم بھی تھیں اور سریا تھی. سریا اپنے لیے گاتی تھی. شمشاد بیگم کی بڑی خوبصورت مگر بڑی ایک بالخصوص ایک آواز تھی جو خاص موقع پہ استعمال ہوتی تھی. اور پھر نور جہاں تھی. نور جہاں پھر چلی گئی پاکستان، اور اس کے بعد پھر لتا جی آئی، اور پھر لتا نے پورے ماحول پہ چھا گئی کیونکہ ان کا اندر سے ٹیلنٹ ایسا تھا. خیر، تو بہت سال ہو گئے تھے ان کو نور جہاں جی سے ملے ہوئے. تو ایک دفعہ نور جہاں سمندر کے جہاز سے کسی یا سری لنکا سے یا آسٹریلیا سے ہوتی یہاں بمبئی سے ہوتی ہوئی جا رہی تھی کراچی، مگر ان کے پاس ویزا نہیں تھا تو وہ بمبئی نہیں رک سکتی تھی، اتر نہیں سکتی تھی جہاز سے. تو لتا جی کو جب پتا چلا کہ وہ ڈاک ہے، ان کا جہاز جو ہے یہاں بامبے میں ڈاک ہوا ہے، تو وہ جا کر کے ان سے ملی اور بڑی ان کی لمبی چوڑی بات ہوئی اور ہنسی مذاق اور یہ وہ. تو ایک بات میں بتا دوں اس سے پہلے کہ لتا جی جو ہے وہ مہدی حسن کی فین تھی، اور مہدی حسن کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس آدمی کے گلے سے بھگوان بولتا ہے. تو خیر، وہ جب ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی تو نور جہاں نے ان کو کہا ہلکا سا ڈانٹ کے، ارے یار تم کیوں اس کے آدمی کا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس کا ویسے ہی دماغ خراب ہو چکا ہے. ہندوستان آ کے تم نے اتنا اس کو لاڈ پیار دیا اور اتنا اس کو محبت دی اور اس کو شہرت ملی ہے کہ اس کا اب دماغ رہتا ہی نہیں اس جگہ پہ. اب تم یہ بات کہہ کے کہ اس کے گلے سے بھگوان بولتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے چڑھ جائے گا، یہ مت کرو، ختم کرو یہ. اور تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں، کافی پرانا بات ہے یہ، میں لندن میں رہا کرتی تھی اور BBC کے لیے کبھی کبھی کام کرتی تھی. تو وہاں پر ہم لوگ ایک دفعہ کلب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو لتا جی کا ایک ٹروپے آیا ہوا تھا وہاں پر پرفارم کرنے کے لیے اسٹیج پہ. تو ان کے ٹروپے میں سے ایک میوزیشین جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تھے. وہ کسی کو جانتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تھے. تو وہاں کچھ پاکستانی تھے، کچھ بنگلہ دیشی تھے، کچھ انڈین تھے. تو وہ لوگ ڈرنک کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لتا کے اس سے آئے ہیں تو ہم آپ کے لیے ڈرنک لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈرنک نہیں پیوں گا. تو انہوں نے کہا مگر آپ تو پیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں، مگر اس ٹور کے لیے ہم لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے اور لتا جی نے قسم دلوائی ہے کہ اس ٹور پہ ہم لوگ ڈرنک نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا رے بھائی کس کو پتہ لگے گا، اور اتنا بڑا آرکیسٹرا ہے، کس کو پتہ لگے گا، آپ ایک لے لیں، ایک پیگ کیا ہے. تو انہوں نے کچھ سوچا، انہوں نے کہا نہیں، میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا، میرے دل میں چور اگر ہوگا تو میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا. میں لتا جی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو قسم دے چکا ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا. اور جو چوتھی بات جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ لتا منگیشکر، آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی جو تپسیا ہے اور ان کے گانے ہیں اور ان کی محنت ہے اور ان کا خلوص ہے اور ان کا میوزک ہے، وہ ہندوستان کی باؤنڈری تک نہیں ہے، وہ ساری دنیا میں ہے. ان کے فینس ساری دنیا میں ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ میں ایک صاحب سے ملی جو میرے بہت دور کے رشتہ دار لگتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لتا کے فین تھے. تو جب ان کی بیٹی آئی تو انہوں نے آواز دی, لتا ادھر آؤ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا کہ آپ کی بیٹی لتا؟ کہنے لگے ہاں میں نے اس کا نام لتا رکھا ہے کیونکہ میں ان کا فین ہوں. تو میں نے کہا آپ پاکستانی ہیں, آپ کو تو بڑی پرابلم ہوئی ہوگی. تو انہوں نے کہا بہت پرابلم ہوئی مجھے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لتا کے فین ہیں, تو وہ لتا منگیشکر کے فین ہے تو ٹھیک ہے, مگر آپ نے اپنا بیٹی کا نام لتا رکھ لیا, تو ہندو نام ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو اس میں ہندو مسلم کوئی دکھائی نہیں دیا. مجھے تو دلیپ کمار صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے لتا جی کو انٹروڈیوس کرایا ان کے کسی کانسرٹ میں, انوگرل ایڈریس میں, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لتا کی آواز جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جس طرح پھول کی خوشبو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ایک بچے کی شرارت کا, اس کی معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اسی طرح لتا کی آواز کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے, پوری ہیومینٹی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہے. تو یہ بات اس نے مجھے بتائی, اور اس نے کہا کہ اب لتا جی کے بارے میں کہنا مطلب کیا, ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ چاند کو آئینہ دکھانے والی بات ہے. تو کہ بھائی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ جس میں لتا جی آئیں اور پورے ان کا جو پورا کریئر تھا وہ ہمارے سامنے سے گزرا, اور ہم نے ان کی ایک ایک چیز, ایک ایک گانے کو سراہا اور اس سے لطف لیا, اور وہ گانے آج تک امر ہیں اور خوبصورت ہیں. پتہ نہیں کتنے دلوں کے تار جھنجھنائے ہوں گے وہ گانے سن کے, اور کتنے لوگوں کے دل دھڑکے ہوں گے, اور کتنے رومانس ہوئے ہوں گے ان گانوں پہ, کتنی شادیاں ہوئی ہوں گی, کتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہوں گی, اور کتنی خوبصورت شروعات ہوئی ہوگی رشتوں کی, لتا اور ان لوگوں کے گانوں کی. خیر میں آج صرف لتا کی بات کر رہی ہوں. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ہم نے پورا ان کا کریئر گراف کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. ان کے اوپر خدا کا ہاتھ تھا, وہ ایک عام شخصیت نہیں تھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو گانا آتا ہے اور اچھا گاتے ہیں, ہو سکتا ہے ان سے بھی اچھا کوئی گاتے ہوں, مگر جو کام لتا جی نے کیا اور جس دیانتداری اور ایمانداری اور جس لگن سے انہوں نے کام کیا, وہ اور جو انہوں نے کمایا وہ تو خیر اس اتھا سمندر ہے, اس کے بارے میں تو کچھ کہنا بیکار ہے. تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ ہمیں ان کا سارا خزانہ مل گیا. اگر ہم 100 سال پہلے پیدا ہوتے تو نہیں ملتا, 100-200 سال پہلے پیدا ہوتے, یا 200-300, خیر ان کی آواز تو رہے گی 200-300 سال کی, 1000 سال بھی ان کی آواز رہے گی. وہ اب اس سویلائزیشن کا, ہندوستان کی جو اتنی خوبصورت اور اتنی پرانی اور اتنی اینشنٹ اور اتنی پراچین سویلائزیشن ہے, اس کا وہ حصہ بن گئی ہیں, اور ان کا نام ساری عمر تاریخ اور سویلائزیشن اور کلچر, ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت اور ہماری موسیقی اس کے انالز میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا. تھوڑا سا گندگی اس میں آئی, یہ جو آج کل جس طرح کی سیاست چل رہی ہے, وہ شاہ رخ خان پہ لوگوں نے ٹرول کیا, مگر خیر شاہ رخ خان پہ تو لوگوں کو, جو آئی ٹی کے سیل کے لوگ ہیں ان کو تو کرنا ہی تھا, وہ 4-4 5-5 روپے ملتے ہیں ان کو ہر ٹرول کے. اور مگر وہاں پر پھر مودی جی بھی تھے, ان کو دیکھ کر کے تکلیف ہوئی کہ بھائی وہ ایک دن پہلے انہوں نے بھری سبھا میں پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ جو کرونا آیا تھا اس کو کانگریس کے لوگوں نے مہاراشٹر سے پھیلانا شروع کیا. ان سب کو جن کو کرونا انفیکشن ہو گیا تھا ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ پورے ہندوستان کو, پورے بھارت کو بیماری میں مبتلا کرو. تو وہ ذرا سی تکلیف تھی اس چیز کو دیکھ کے. اور پھر ان کو لتا جی کی جو انتم یا آخری ان کا سفر تھا اس کے سامنے ان کو جھک کے سلام کرتے ہوئے دیکھ کر کے اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی. مگر خیر وہ بھی ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں اور صحیح جگہ پہ تھے بالی ووڈ میں. مگر خیر آج لتا جی کا دن ہے اور آج انہی کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے اور بات کر رہے ہیں.
اور میں اپنے اس پروگرام کا اختتام اقبال کے شعر سے کروں گی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس چمن میں دیدہ ور پیدا. انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا، انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا. ہمری نہ مانو بججوا سے پوچھو، ہمری نہ مانو سیاح، ہمری نہ مانو بججوا سے پوچھو، جس نے اشرفی گج دینا دوپٹہ میرا، جس نے اشرفی گج دینا دوپٹہ میرا. انہی لوگوں نے لے لینا. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.